अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 अदम मसावात को कम करें के बारे में बात करूंगा। मुल्क के अंदर और ममालिक के दरमियान अदम मसावात को कम करें। तारीफ और वजाहत। आमदनी और दौलत में अदम मसावात शदीद हैं और वो आलमी सतह पर वसी होते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी अब आलमी असासों ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 के मुताबिक तकरीबन 43.4% तक कंट्रोल करती है। वस्त 2020 में आलमी सतह पर सबसे ऊपर वाली 10% आबादी का दौलत का हिस्सा 80.30% था, जबकि इंतहाई खतरनाक हद तक गरीब तरीन निस्फ हिस्सा सिर्फ 1% ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2014 के मुताबिक का मालिक है। और यही गरीब तरीन निस्फ हिस्सा कोविड की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। अदम मसवाद पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए मरकजी मसले के तौर पर उभर कर सामने आई है। जैसा कि आमदनी और दौलत में अदम मसवात मुआशी अदम इस्तेहकाम, सेहत और मुआशरती मसाइल की एक रेंज का सबब बनती है और माहौलियाती आलूदगी को कम करने वाले हिकमत अमली और रवैयों को अपनाने में रुकावट पैदा करती है। मुआशरती और मुआशी अदम मसवात मुआशरती तफावत को चीर देते हैं, मुआशरती हम आहंगी को मजरू करते हैं, माहौलियाती मसाइल को बढ़ाने में मदद देते हैं और कौमों, मुआशरों और अफराद को पनपने से रोकते हैं। कोविड से पहले का ज़माना। अदम मसवात में इजाफे के साथ आलमी घरेलू दौलत में रिकॉर्ड इजाफा। क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2014 के मुताबिक 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिवर्सिटी और आलमी इदारा बराए तरक्की मुआशी तहकीक वाइडर ने अंदाज़ा लगाया कि आलमी दौलत की अदम मसावात के लिए जीनी के गतानक एक इंडेक्स ज़ीरो, जो मुकम्मल मसावात से लेकर एक, जो कुल मसावात के बराबर है, 0.89 पर था। एक और तरीका से अगर इसको बताया जाए, ये वो कीमत है जो आप 10 लोगों की आबादी के नमूने से हासिल करते हैं अगर उनमें से एक शख्स के पास $1000 और दूसरे 9 के पास सिर्फ $1 हो। 2014 के बाद शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शायद हैरत की बात नहीं है कि जो ममालिक सबसे पहले 17 SGD से को पूरा करेंगे वो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड हैं। कितने इत्मीनान की बात है कि नॉर्डिक्स के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मसावात हैं। दौलत की इलाकाई तकसीम। अमलाक की मलकियत का मखसूस इलाकाई नमूना हर इलाके के घरेलू दौलत के हिस्से का बालिग आबादी के हिस्से के साथ मवाजना करके देखा जा सकता है। शुमाली अमेरिका वो बर्रे आजम है जहां औसत दौलत दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसमें दुनिया की कुल दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा 34.7% है और यूरोप का दौलत का हिस्सा 32.4%, जो थोड़ा सा कम है। एशिया पैसिफिक ममालिक चीन और हिंदुस्तान को छोड़कर दौलत का 18.9% हिस्सा रखते हैं, जबकि इस खत्ते की आबादी का हिस्सा 23.7% है, जो दौलत के हिस्से से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बाकी मुल्कों में आबादी और दौलत के माबैन तफरीक नुमायां तौर पर जाहिर होती है। हालिया बरसों में बेहद तरक्की करने के बावजूद चीन दुनिया की बालिग आबादी का 21.4% है और उसके बावजूद चीन के पास आलमी दौलत का सिर्फ 8.1% है। ये तनासब लातीनी अमेरिका में भी इसी तरह है, 8.4 से 3.5% तक। लेकिन अफ्रीका और हिंदुस्तान के लिए आबादी का हिस्सा दौलत से 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। आलमी दौलत की रिपोर्ट 2020, इस सदी में दौलत का रुझान।
اس صدی میں گھریلو دولت میں نمایاں رفتار سے اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ امریکی ڈالر کی زر مبادلہ کی شرح کا استعمال کرتے ہوئے گھریلو دولت 2000 میں 117.9 ٹریلین ڈالر سے بڑھ کر 2019 کے آخر میں 399.2 ٹریلین ڈالر ہو گئی، جو سالانہ اوسطاً 6.6% نمو ہے۔ آبادی میں اضافے کو شامل کرتے ہوئے فی بالغ دولت میں بھی 8.5% کی تیزی سے اضافہ ہوا اور 77,309 امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جو اب تک کی سب سے اونچی منزل ہے۔ افریقہ، چین اور شمالی امریکہ کا اس راہ میں سب سے آگے بڑھنے کے ساتھ ہر خطے میں فی کس بالغ دولت اور پورے خطے کی دولت دونوں میں قابل ذکر فائدہ ہوا۔ کووڈ کے بعد کا زمانہ 2020 میں پوری دنیا میں جی ڈی پی میں کمی اور مستقبل میں کم نمو کے امکانات جنوری سے مارچ 2020 کے دوران گھریلو دولت کے متوقع نتائج تھے۔ سٹاک مارکیٹیں ہر جگہ اکثر نمایاں طور پر گریں۔ مالیاتی بیلنس شیٹ والے اعداد و شمار کے حامل 35 ممالک میں سے 27 کو گھریلو خاص مالیاتی دولت میں کمی کا سامنا کرنا پڑا، اور 4 ممالک ڈنمارک، آسٹریلیا، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا نے 9% سے زیادہ کا نقصان ریکارڈ کیا۔ پوری دنیا کے لیے رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ جنوری اور مارچ کے درمیان کل گھریلو دولت میں 17.5 ٹریلین امریکی ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے، جو 2019 کے آخر کی قدر کے مقابلے میں 4.4% کم ہے۔ اس میں سے تقریباً 2/3 حصہ کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہے۔ حکومتوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر کئی کھربوں امریکی ڈالر سرکاری سیکٹر سے نجی شعبے میں معاشی مدد کے لیے منتقل کیے گئے ہیں، جو بالآخر گھرانوں کے پاس پہنچے۔ یہ معاون طریقہ کار یقیناً عارضی ہے۔ ہنگامی اقدامات مرحلہ وار ختم ہو جائیں گے اور کسی موقع پر سود کی شرحوں میں اضافے کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں ایسا لگتا ہے کہ حکومتیں مستقبل میں زیادہ ٹیکس لگانے کے ذریعے بڑھے ہوئے اخراجات میں سے کچھ کی وصولی کے لیے کوششیں کریں گی۔ یہ جی ڈی پی کو کم رکھنے کے ساتھ ساتھ کئی سالوں تک گھریلو دولت کی نمو میں بھی رکاوٹ بنے گا۔ مستقبل قریب میں دولت کے امکانات، فوری معاشی امکانات انتہائی غیر یقینی ہیں۔ یہاں تک کہ سب سے اہم اور بڑی معیشتوں کے لیے جی ڈی پی کس طرح بہتر ہوگی، اس پر بہت کم وضاحت ہے۔ سٹاک مارکیٹوں کی کارکردگی غیر متوقع رہنے کا امکان ہے اور تبادلے کی شرح بھی غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ گھریلو قرضہ بہت بڑا نامعلوم ہے، ممکنہ طور پر گرے گا اگر صارفین کی اخراجات کو کم رکھیں، یا بڑھ سکتا ہے اگر وبا سے شکار افراد اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ قرضہ لیں۔ شاید سب سے بڑا سوالیہ نشان حکومتوں کے درمیانی مدت کے اقدامات سے متعلق ہے، جو اندرونی معاشی تناؤ کی حمایت اور وبائی امراض کے نتائج سے نمٹنے میں ہونے والے قرض کی ادائیگی کے مابین ترجیحات کا مشکل توازن ہے۔ پوری دنیا کے لیے 2020 کے باقی حصے میں اوسطاً دولت کی نمو کم سے کم رہنے کا امکان ہے۔ 2021 میں دولت کی نمو دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے۔ 2020-21 کے 2 سالہ دورانیے کے دوران اوسط شرح نمو 1.4% تک ہو سکتی ہے، جو حالیہ برسوں میں حاصل کردہ شرحوں سے بہت کم ہے۔ دولت کی عدم مساوات، وبائی امراض نے پوری دنیا میں معاشی بدحالی کو بڑھاوا دیا ہے۔ آکسفیم نے بتایا ہے کہ 18 مارچ سے لے کر 2020 کے آخر تک عالمی ارب پتی لوگوں کی دولت میں 3.9 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے برعکس عالمی مزدور تنظیم ILO کے مطابق عالمی مزدوروں کی مشترکہ آمدنی میں 3.7 ٹریلین ڈالر کی کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ لاکھوں افراد پوری دنیا میں ملازمتوں سے محروم ہو گئے۔ گھریلو دولت کی بہت غیر مساوی تقسیم ہے اور یہ متعدد طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔
جغرافیائی عدم توازن اس حقیقت سے واضح ہے کہ 2019 کے آخر میں شمالی امریکہ اور یورپ کا مجموعی عالمی دولت میں 55% حصہ تھا، لیکن ان خطوں میں دنیا کی بالغ آبادی کا صرف 17% رہتا تھا۔ اس کے برعکس لاطینی امریکہ میں آبادی کا حصہ دولت کے حصے سے 3 گنا، ہندوستان میں دولت کے حصے سے 4 گنا اور افریقہ میں دولت کے حصوں سے تقریباً 10 گنا زیادہ تھا۔ ممالک کے اندر دولت کے اختلافات اس سے بھی زیادہ واضح ہیں۔ کسی ملک میں سب سے اوپر والے 1% دولت رکھنے والوں کے پاس عام طور پر تمام دولت کا 25 سے 40% ہوتا ہے، اور سب سے اوپر 10% عام طور پر 55 سے 75% رکھتے ہیں۔ 2019 کے آخر میں، جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں ارب پتی افراد، جو کہ بالغ آبادی کا 1% ہی ہیں، عالمی خالص مالیت کا 43.4% رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس 54% بالغوں کے پاس 10,000 امریکی ڈالر سے کم کی دولت کے ساتھ سب مل کر عالمی دولت کا 2% سے بھی کم ہے۔ وبائی امراض کی وجہ سے آمدنی کی تقسیم پر اہم اثرات مرتب ہوں گے۔ اگرچہ اعلیٰ آمدنی والے ممالک میں ہنگامی فوائد کا اثر کسی حد تک کم ہوتا ہے، لیکن بے روزگاری اور کم معاشی سرگرمیوں سے یقیناً ممالک کے اندر آمدنی میں عدم مساوات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے کم آمدنی والے افراد پر غیر متناسب اثر پڑے گا۔ بین الاقوامی آمدنی میں فرق میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وبائی بیماری تیسری دنیا میں زیادہ پھیلتی ہے، جہاں حکومتوں کے پاس گھریلو آمدنی پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے وسائل کم ہیں۔ دوسرے اثرات، جیسے بیرون ملک کام کرنے والے کنبہ کے افراد کی طرف سے ترسیلات کم ہونے سے اثرات مزید خراب ہوں گے۔ آمدنی میں عدم مساوات کے اضافے کے ذریعے بچت اور قرض لینے کے اثرات کی وجہ سے دولت کی غیر مساوی تقسیم میں اضافہ ہوگا، لیکن دولت کی عدم مساوات پر وبائی مرض کے مجموعی اثر کو واضح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں متعدد عوامل کار فرما ہیں۔ واضح طور پر کم دولت والے کنبوں کے لیے کم آمدنی سے دونوں ممالک میں اور پوری دنیا میں دولت کی عدم مساوات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ 5 وجوہات کہ کیوں ہمیں زیادہ مساوات کی ضرورت ہے۔ الف، صحت۔ زیادہ غیر مساوی معاشروں میں متوقع زندگی کے سال کم ہیں اور اموات کی شرح زیادہ ہے۔ یہ ان معاشروں کے غریبوں اور شاید حیرت انگیز طور پر امیروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بچوں کی اموات، ذہنی بیماری اور موٹاپے کی شرح بھی 2 سے 4 گنا زیادہ ہے۔ زیادہ غیر مساوی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں HIV انفیکشن کے پھیلاؤ کی شرح بھی زیادہ ہے۔ بے، معاشرتی تعلقات۔ زیادہ غیر مساوی معاشروں میں اعتماد اور معاشرتی سرمایہ سمیت سماجی ہم آہنگی کی سطح کافی کم ہے۔ خواتین کی حیثیت اور مساوات کے اشارے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ زیادہ غیر مساوی معاشروں میں زیادہ املاک کے جرائم اور تشدد، خاص طور پر قتل، عام ہوتے ہیں۔ جیم، انسانی سرمایہ کی ترقی۔ بچوں کی فلاح و بہبود کے یونیسیف انڈیکس کے سکور غیر مساوی ممالک میں نمایاں طور پر بدتر ہیں، اور عدم مساوات کے بڑھتے ہی اس میں اور کمی آتی ہے۔ ریاضی اور خواندگی کا تناسب بھی کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ نوجوان تعلیم، روزگار اور تربیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ نوعمر لڑکیاں ماں بنتی ہیں۔ معاشرتی درجوں میں نقل و حرکت عدم مساوات کی وجہ سے محدود ہے۔ مساوات کے زیادہ نتائج سے مواقع کی مساوات میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ مساوی ممالک میں جدت کی شرحیں زیادہ ہوتی ہیں، شاید اس کی وجہ زیادہ سماجی نقل و حرکت ہے۔ معاشی ترقی اور استحکام۔ غربت میں کمی پر آمدنی کے عدم مساوات سے سمجھوتا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ عدم مساوات کو کم کرنا اور طویل مدتی معاشی نمو کو فروغ دینا ایک ہی سکے کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ امیر اور غریب ممالک میں عدم مساوات کو معاشی توسیع کی مختصر بہتری اور وقت کے ساتھ کم ترقی سے مضبوطی سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔
عدم مساوات کا ارتکاب زیادہ کثرت سے اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، جو معیشتوں کو بڑھاؤ اور بحران کا شکار بناتے ہیں۔ پائیدار معیشتیں: عدم مساوات سٹیٹس کے مقابلہ کو بڑھاتا ہے، جو ذاتی قرض اور صارفیت کے ماحول کو بھی آگے چلاتا ہے۔ زیادہ مساوی معاشرے عام فلاح کو فروغ دیتے ہیں، وہ زیادہ ری سائیکل کرتے ہیں، غیر ملکی امداد پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، عالمی امن انڈیکس میں اعلیٰ نمبر رکھتے ہیں۔ زیادہ مساوی ممالک میں کاروباری رہنما بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں کو زیادہ اعلیٰ درجہ دیتے ہیں۔ ممالک کے مابین عدم مساوات اقوام عالم کے مابین تعاون اور مالیاتی تبدیلیوں پر بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں کی ترقی کو متاثر کر رہے ہیں۔ عدم مساوات پر اسلامی تناظر: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اور اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ قرآن 32-43۔ اس آیت نے یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عدم مساوات کو جان بوجھ کر پیدا کیا ہے، اور ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ یہ جدید ذہنوں کو الجھا دیتا ہے جو غربت کو بدی سمجھتے ہیں، جس کا مقابلہ ہو اور اسے برباد کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس جدید طرز فکر کی کہ غربت ایک معاشرتی برائی ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات اور دیگر اسلامی وسائل کے مواد کی بھی تائید ہوتی ہے، جو غریبوں کو کھانا کھلانے کی تاکید کرتے ہیں اور معاشرے کے تمام افراد کی ضروریات اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں ہماری اجتماعی معاشرتی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ نے ایک مقصد کے لیے غربت اور عدم مساوات پیدا کر دی ہیں، اور دوسری طرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے معاشرے سے ان خصوصیات کو ختم کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ عدم مساوات اور غربت کی تفہیم کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کرنے میں، تاہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مغربی دانشورانہ پیش رفت کی تاریخ کو ایک طرف رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں غربت کے بارے میں جدید طرز فکر اب غالب ہے۔ غربت کے نظریے پر میں گیرٹروڈ ہیمی لفارب 1984 نے دستاویز دی ہے کہ صنعتی انقلاب کے ابتدائی مرحلے میں غربت کی قدرتی حالت کا ہونا کس طرح ختم ہوا اور ایک معاشرتی مسئلہ بن گیا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ غربت تقریباً عالمگیر سطح پر موجود رہی ہے، غربت کے بارے میں نظریات میں ایک بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ جدید معاشرے جن کی تشکیل مارکیٹ معاشروں نے کی ہے، غربت کو ایک واضح برائی کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کا معاشرتی بہبود میں بہتری لانے کے لیے ختم ہونا ضروری ہے۔ جدید دور سے پہلے کی سوچ نے غربت کو ایک فطری رجحان کے طور پر قبول کیا اور اس میں کوئی برا نام نہیں دیا۔ در حقیقت قرون وسطیٰ کے یورپ میں غربت کا احترام کیا جاتا تھا اور اس کو مثالی سمجھا جاتا تھا، اور بدنامی دولت اور دولت مندوں سے وابستہ تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں غریب، میتھیو 5-3 نیا بین الاقوامی ورژن۔ اور عیسائی راہبوں نے جنہوں نے غربت کی منت مانی، اس مثالی زندگی کو اپنانے پر ان کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح بائبل میں کہا گیا ہے کہ دولت سے محبت ہر طرح کی برائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ پیسے کی محبت ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ تیموتھی 6-10۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم دونوں نقطہ نظر کی تائید کے لیے اسلامی حوالے تلاش کر سکتے ہیں۔ جدیدیت سے پہلے کا نظریہ غربت بطور معزز اور دولت بطور برائی، نیز غربت کے برعکس نقطہ نظر کو برکت اور دولت بطور نعمت، جدید اسلامی افکار کو مارکیٹ معاشرے میں رہنے کے تجربے سے یہ شکل ملی ہے، جو پوری دنیا میں یورپی فتح اور نو آبادیات کے نتیجے میں پھیلی ہے۔
اس تجربے سے پیدا ہوئے بلائنڈرز کو دور کرنے کا ایک طریقہ روایتی سے بازاری معاشروں میں منتقلی کے تاریخی عمل کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ یہ معاشرے کے نامیاتی مجموعی طور پر جدیدیت کے تصورات سے پہلے کی طرف واپس جانے کے بعد ہی ہم ان تضادات کو حل کر سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ غریب کے غربت کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے معاشرتی لازمی تقاضے کے مابین کامل ہم آہنگی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ غربت اور عدم مساوات بہت سے مفید معاشرتی مقاصد کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک روایتی معاشرے میں بہت سارے میکانزم موجود ہیں جو غربت کی وجہ سے ہونے والے مصائب کو دور کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ مذہب مردوں کو دنیا میں ان کے حالات سے راضی اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ خاص طور پر اسلامی تعلیمات غریبوں سے کہتی ہیں کہ وہ امیروں سے حسد نہ کریں اور دولت مندوں اپنی دولت کا لالچ نہ رکھیں۔ نیز اسلام دولت کا کھلا اور واضح طور پر استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس کی بجائے امیروں کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مال ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ غریبوں کو دے دیں۔ ہمدردی اور سخاوت کے قدرتی انسانی رجحانات ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، لوگوں کی مدد کی طرف حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ معاشرتی ادارے غریبوں کو منظم طریقے سے مہیا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یورپ میں چرچ پر مبنی ایسی بہت سی تنظیمیں تھیں۔ اسلامی ممالک میں وقف نے باقاعدہ مدد فراہم کی اور اسلامی معاشروں کے تانے بانے کی تشکیل کی۔ جدید سرمایہ داری کے کام کے لیے مزدور منڈی کی تشکیل میں غربت کی طرف رویوں میں متعدد تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ پہلا، سرمایہ دار مزدور کو نوکری دیتا ہے جس سے طبقاتی فرق پیدا ہوتا ہے، جو مالکان کو برتری دیتا ہے اور مزدور کو کمتر بناتا ہے۔ دوسرا، پیداوار کے عمل کو معاشرے کو خدمات کی فراہمی کے لیے مشترکہ انٹرپرائز کے طور پر نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی بجائے معاشرے کی قیمت پر سرمایہ داروں کے لیے منافع کمانا ایسے کاروبار کا مقصد ہے۔ مزدوروں کے استحصال سے منافع بڑھتا ہے اور یہی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اہم جزو ہے۔ اس سے بیگانگی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے کیونکہ مزدوری اب معاشرتی معنی خیز کاموں میں مصروف نہیں ہے۔ اس کی بجائے وہ اپنی خدمات صرف معاش کمانے کی ضرورت سے فروخت کرتا ہے۔ آخرکار انقلابات کو روکنے کے لیے سرمایہ دار مزدوروں کو غلامی اور استحصال پر یقین کرنے کی ضرورت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ ان تعلیمی عملوں کے ذریعے انجام پاتا ہے جو متعدد افسانوی جواز پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور پروڈکشن فنکشن ہے، جس کے مطابق مزدور اپنا معمولی مصنوع وصول کرتے ہیں جبکہ سرمایہ دار اپنی معمولی مصنوع وصول کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کو اپنے حصے کی معقول ادائیگی مل سکے۔ اس کے علاوہ معاشی تھیوری سے پتہ چلتا ہے کہ فرمیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل نہیں کرتی ہیں تاکہ مزدوروں کے ذریعے فرم کے منافع میں منصفانہ اور مساوی حصے کے لیے کوئی مطالبہ نہ کیا جا سکے۔ درسی کتب سے نظر انداز ہونے والی حقیقت میں بڑی کارپوریشنز کھربوں ڈالر کا منافع بناتے ہیں۔ اگر ان کو محض تقسیم کیا جائے تو غریب کی بڑی کمیوں کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن کارپوریٹ منافع کم کرنے کی قیمت پر جہاں روایتی معاشرے میں غربت ایک فطری رجحان ہے، وہیں مارکیٹ کی معیشتوں میں یہ ایک سنگین معاشرتی مسئلہ ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد سامنے آیا۔ جب بڑے پیمانے پر پیداوار کا امکان پیدا ہوا، ایک بار جب غریب افراد روایتی معاشرے میں ان کے لیے دستیاب تعاون کے تمام ستونوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور انہیں مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی حالت کے خود ذمہ دار ہیں اور آخرت میں بہتر زندگی کی امید بھی نہیں پیش کی جاتی، تو وہ فطری طور پر معاشرتی بدامنی پھیلائیں گے۔ پرانی 1944 چیپٹر 3 بیان کرتا ہے کہ کس طرح زمینداروں نے چھوٹے کسانوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکا اور ایک ایسی مزدور قوت تشکیل دی جو صنعتی انقلاب کی شیطانی ملوں کے چکر کے طور پر استحصال کی گئی۔ اس عرصے کے دوران
پہلی بار معاشرتی مسئلے کی حیثیت سے غربت وجود میں آئی، اور جیسے جیسے ملکوں میں سرمایہ دارانہ نظام پھیلا، اس نے مزدور منڈی اور غربت کو بھی اپنے ساتھ بڑھایا۔ اس مسئلے کے حل ان جہتوں سے بالکل مختلف ہیں جو سرمایہ دارانہ معاشروں میں تصور کیے جا سکتے ہیں۔ روحانی جہت: اسلامی عالمی نظریہ مارکیٹ سوسائٹیوں کے ذریعے تخلیق اور فروغ پانے والے اصولوں جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں یکسر مختلف ہے۔ یہ عالمی نظریہ اجنبی کی حیثیت سے آیا اور ایک انقلاب پیدا کیا۔ عرب معاشرے میں رہنے والے عربوں نے اس پیغام کو جذب کیا اور دنیا کے قائدین بن گئے۔ انہوں نے ایک متحرک تہذیب تشکیل دی جو 1000 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہی، جس نے سیارے پر سب کی زندگیوں کو تقویت بخشی۔ پچھلی چند صدیوں کے دوران اسلامی تہذیب کے اندر ہی زوال اور انحطاط قائم ہوا، جبکہ قدیم یورپی قبائل تہذیب اور اسلحہ حاصل کر کے دنیا پر غلبہ حاصل کرنے آئے تھے۔ یورپ میں عظیم تبدیلی کے نتیجے میں جدید معاشرہ قائم ہوا جو روایتی معاشروں، خاص تک اسلامی معاشروں کے بنیادی اصولوں سے یکسر مختلف ہیں۔ غربت اور عدم مساوات کے لیے اسلامی نقطہ نظر کو یکسر مختلف معاشرتی، سیاسی اور معاشی نظام میں بینڈ ایڈ کی حیثیت سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے انقلابی نقطہ نظر کے نفاذ کے لیے ایک انقلابی فریم ورک کی ضرورت ہے۔ عدم مساوات اور غربت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں اسلامی رد عمل کو 3 جہتوں یعنی روحانی، معاشرتی اور ادارہ جاتی بنایا گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کا ایک مرکزی اور بنیادی عنصر یہ ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش کے نتائج بعد کی زندگی میں دیکھنے والوں کو ملیں گے۔ اس دھرتی پر ہماری ساری جدوجہد خالصتاً اللہ کی خاطر ہیں۔ کہو دیکھو، میری بندگی اور میری قربانی اور میری زندگیاں اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن آیت 6-162۔ قرآن مجید ہمیں اس جدوجہد کو اس طرح انجام دینے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول اور اخلاق میں فضیلت کے نمونے کے طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ اللہ کی مطلوبہ اور ترجیح کے مطابق ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقوں کا عملی مظاہرہ ہو سکے۔ سہولت کے لیے ہم دولت سے متعلق 4 اصولوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کو روحانی پیش رفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اے، دولت سے بے حسی سیکھنا۔ بی، سخاوت اور ہمدردی سیکھنا۔ سی، غریبوں کو وقار اور مساوات فراہم کرنا۔ ڈی، رہنے اور دینے میں اعتدال سیکھنا۔ دولت سے بے حسی سیکھنا۔ دیگر تمام مذہبی روایات کے ساتھ مشترکہ طور پر دولت کے حوالے سے ایک مرکزی اسلامی تعلیم دولت سے بے حسی کے رویے کی مشق ہے۔ یہ خود دولت نہیں ہے جو ناپسندیدہ ہے، بلکہ یہ دولت سے لگاؤ یا محبت سے جو جان لیوا ہے۔ روحانی پیش رفت اس وقت ہوتی ہے جب ہم مادی مال کی محبت سے دل کو صاف کریں اور خدا کی محبت کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ اس نقطے کو قرآن و سنت میں متعدد ماخذوں میں واضح کیا گیا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہمارے اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا دین ہمارے تمام مادی املاک سے زیادہ ہے۔ اور کہو، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی بیوی اور قبیلے اور جو مال آپ نے حاصل کیا ہے اور اس کی تجارت اور سامان جس کی وجہ سے آپ کو خدشہ ہے کہ وہ فروخت نہیں ہوگا، اور وہ مکانات جو آپ چاہتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر آپ کے لیے عزیز ہیں۔ پھر اس وقت کا انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنے حکم کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن آیت 24-9۔ روحانی پیش رفت کی حالت پر انحصار کرتے ہوئے دولت نعمت یا لعنت ہو سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ
کہ دولت اور غربت دونوں ہی آزمائش ہیں، نہ کہ خدا کی خوشنودی یا ناگوارگی کی علامت۔ اب جب انسان کا رب سے عزت اور تحفے دے کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ پھر جب وہ اس کی آزمائش کرتا ہے تو اس کی روزی کو محدود کرتا ہے، پھر وہ مایوسی سے کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ قرآن آیا 99، 15 اور 16۔ دولت سے آزمائش میں ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مغرور ہو جاتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوبیوں یا صلاحیتوں کے سبب دولت کے مستحق ہیں۔ قارون نے حقدار کے اس احساس کا اظہار کیا، یہ دولت مجھے صرف اس علم کی وجہ سے دی گئی ہے جو مجھ میں ہے۔ قرآن 78-28۔ اس کی بجائے قرآن میں سکھاتا ہے کہ ساری سلطنت صرف اللہ کی ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی دولت ہے وہ اللہ کا تحفہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو احسان عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں کو دینا چاہیے۔ قارون کو یاد دلایا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح خدا نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ قرآن 77-28۔ اگر دولت کی موجودگی ہمیں اللہ کے شکر کی طرف لے جائے اور ہم اللہ کے راستے میں دولت کے حصول اور خرچ کرنے میں شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہیں تو دولت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی بجائے ہم اس دولت کی وجہ سے فخر اور تکبر کرتے ہیں تو دولت ہماری روحانی نشو و نما اور دوسروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دولت بعض کے لیے سرکشی کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بڑھا دیتا تو وہ یقیناً زمین میں سرکشی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جس طرح چاہتا ہے اس پیمانے سے اتار دیتا ہے۔ لو وہ باخبر ہے، اپنے بندوں کا دیکھنے والا ہے۔ قرآن 27-42۔ دولت اور عیش و عشرت کی محبت انسانوں کے دلوں میں بس گئی ہے۔ روحانی پیش رفت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس محبت کو کم کرنا یا ختم کرنا سیکھتے ہیں جو ہمارے دلوں کو خراب کرتی ہے، اور یہ جگہ اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین محبت کو دیتے ہیں۔ اسے تزکیہ کہا جاتا ہے، یعنی دل کو پاک و صاف کرنا۔ عدم مساوات اور غربت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے خلاف جد و جہد اس طرح کی روحانی پیش رفت کا باعث ہے۔ اگر ہم غریبوں کو اپنی پسند کی چیزیں دے دیں تو اس سے ہماری مادی املاک سے محبت کم ہو جائے گی اور غریبوں کے لیے ہمدردی اور غور و فکر بھی پیدا ہوگی۔ یہ دونوں نرم دل لوگوں کی خصوصیات ہیں جو مومنین کے لیے ضروری ہیں۔ طرز زندگی میں اعتدال پسندی سیکھنا۔ اسلامی تعلیمات ایک سادہ طرز زندگی گزارنے پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اے بنی آدم، ہر وقت اور نماز کے وقت اپنا خوبصورت لباس پہن لو، کھاؤ پیو آزادانہ طور پر، لیکن زیادتی سے ضائع نہ کرو کیونکہ اللہ ضائع کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن 31-7۔ آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ اسلام ہم سے سنیاسی پن کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ ہم کھا پی سکتے ہیں اور خوبصورت کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب، زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دینوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ قرآن 32-7۔ ہمیں کھپت میں اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسی وقت ضرورت سے زیادہ اور بیکار اخراجات میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف اور تبذیر۔ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قرآن 27-17۔ خاص طور پر ہمیں پرتعیش طرز زندگی نہیں گزارنی چاہیے اور نہ ہی ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عصری نظریات پر مبنی جدید روایتی نقطہ نظر ان روحانی جہتوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر بہت سارے بے قابو مسائل پھیل رہے ہیں۔ فلاح و بہبود اور خوشی بیرونی حالات سے نہیں بلکہ اچھی خصوصیات کو فروغ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر غریبوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ امیروں سے حسد نہ کریں، قرآن 32-4، اور ان کی طرز زندگی کی تقلید کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن 55-9۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سچی دولت دل کی قناعت ہوتی ہے، بخاری 1422، 895-8 اور عددی نمبر 6446۔ خوشی کے ایک ذریعے کے طور پر دولت کی جستجو ایک سراب ہے جو قرآن مجید میں آیا 3-185 میں دیا گیا ہے۔ سخاوت اور ہمدردی سیکھنا۔ غربت اور عدم مساوات کے اسلامی نقطہ نظر کا ایک مرکزی عنصر سخاوت کی خصوصیت کی نشو و نما ہے۔ مثال کے طور پر اللہ عدل احسان کرنے والے اور ساتھی مردوں کے ساتھ سخاوت کا حکم دیتا ہے، قرآن آیا 90-16۔ قرآن پاک کی 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو سخاوت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ وہ اللہ کی محبت کی خاطر دوسروں کو دیتے ہیں اور بدعنوانی اور کنجوسی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کے علاوہ متعدد انعامات، نصیحتوں اور سفارشات کے وعدوں کے علاوہ قرآن مجید ہمیں اپنے دلوں کو دولت کی محبت سے پاک کرنے کے لیے کئی ایک آلے فراہم کرتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے اے مومنو، جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، قرآن 3-92۔ اپنے قیمتی مال کو خرچ کر کے یا دے کر ہم اپنے دلوں میں مادی سامان سے محبت کم کر دیں گے اور ہم دوسروں کے ساتھ اپنی ہمدردی اور رحم دلی میں اضافہ کریں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تقوی والے لوگ اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو اپنے مال سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، قرآن 18-92۔ قرآن مجید نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرز عمل کا ایک مثالی نمونہ بنانے کی سفارش کی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب کو معلوم ہے، انہوں نے کبھی کسی بھی مدد مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ ابن عباس نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ دل تھے، اور جب رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام ان سے ملتے تھے تو وہ زیادہ فیاض ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک کے دوران جب حضرت جبرائیل ہر رات ان سے ملتے تھے تاکہ قرآن مجید کو ان کے ساتھ دہرائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے۔ البخاری نمبر 6۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق، تشویش اور رحم سے بھرپور تھے۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فوائد کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، قرآن آیت 9-128۔ وہ صرف مومنین ہی نہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت تھے، قرآن 21-107۔ قرآن ان کی حمایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو غم کے ساتھ نہ ماریں ان لوگوں کی طرف سے جو آپ کے پیغام پر یقین نہیں رکھتے ہیں، قرآن 18-6۔ یہاں تک کہ جانوروں سمیت دوسروں کی تکلیف سے بھی ان کی انتہائی شفقت اور ہمدردی ظاہر ہوتی ہے۔ غربت کے مسائل کے حل کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال نقل کرنا چاہیے، جو سخت روٹی کھا رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں، انہوں نے کہا کہ وہ بہتر روٹی کھانے سے شرم محسوس کرتے ہیں جب تک امت کا ہر فرد اس کو کھانے کا متحمل نہ ہو سکے۔ ابن سری 1985 نمبر 364۔ اگر دولت مند اس دولت کو ایک ذمہ داری اور امانت سمجھتے ہیں جو انہیں غریبوں کی وجہ سے دی گئی ہے تو وہ ان کے مال میں غریبوں کے حقوق کو تسلیم کریں گے۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت دوچار کرنے کی بجائے وہ عدم مساوات اور غربت سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹ دیں گے۔ غربت سے متعلق اسلامی نقطہ نظر میں یہ ضروری اور بنیادی عناصر ہیں جن کا مغربی طریقوں میں کوئی ہم آہنگ نہیں ہے۔ صرف تقوی کا احترام کرنا سیکھنا۔ وقار، عزت اور احترام فرد کے ساتھ اس کی اللہ کی تقویت تقوی کے مطابق ہونا چاہیے،
نہ کہ معاشرے میں روایتی معیار اور مال و دولت کے معیار کے مطابق۔ جب دو افراد کا موازنہ کرتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا کہ متقی، غریب اور معاشرتی طور پر کم تر شخص کو اللہ کی نظر میں امیر اور سرکش افراد سے بھرے سیارے سے زیادہ وقار اور عزت حاصل ہے۔ البخاری آیا حدیث نمبر 6447۔ قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اے انسانوں، ہم نے آپ کو ایک نر اور مادہ کے ایک جوڑے سے پیدا کیا اور آپ کو قوموں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ قرآن آیا 13-49۔ اسلام اس نقطہ نظر میں ایک انقلابی اور بنیادی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں علماء کرام اور صوفیاء کو اس سے کہیں زیادہ مقبولیت اور عزت دی گئی جو دولت مندوں اور طاقتوروں کو حاصل تھی۔ تاہم جدید معاشرتی معاشروں میں جدیدیت کے طاقتور حملے کی وجہ سے ان اقدار میں تبدیلی آ رہی ہے۔ غربت اور عدم مساوات سے نمٹنے کے لیے اسلامی نقطہ نظر کا غریبوں کو وقار اور عزت کی زندگی فراہم کرنا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ امیروں سے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو ان کی عزت کو مجروح کیے بغیر دیں۔ قرآن آیا 2-265۔ انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ غریبوں کی وجہ سے انہیں اللہ نے اپنا مال دیا ہے، اور یہ بھی کہ غریبوں کا ان کے مال میں سے کچھ حصہ ہے۔ قرآن 70-24۔ مزید برآں غریبوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو چھپائیں اور صرف اللہ سے ہی مانگیں، جبکہ امیروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ مساکین کی تلاش کریں اور ان کی مدد کریں۔ قرآن آیا 2-273۔ معاشرتی جہت۔ جہاں ماہر معاشیات نے غربت کو محض پیسے کی کمی سمجھا ہے، حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ غربت ایک کثیر الجہتی رجحان ہے جس پر صرف پیسہ پھینک کر اسے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اور معاشرتی جہت کے تناظر میں عدم مساوات اور غربت کے مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے؟ اسلام اتحاد، بھائی چارے اور انسانیت سے پیار پر معاشرے کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس سے قدرتی طور پر اچھی طرح سے بننے والی برادریوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ معاشرے کے دل میں تمام انسانیت کے لیے پیار اور شفقت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں مجسم ہے۔ یہ وہی سطح ہے جس پر رشتہ داری اور برادری کے تعلقات بنائے گئے ہیں اور امت پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے حصول کے لیے متحد ہے۔ ان چاروں سطحوں پر ذیل میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اقوام عالم پر رحم۔ کسی بھی معاشرے کی تعمیر کا بنیادی مقصد وہ محبت ہے جو ممبروں کو آپس میں باندھ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں مثالی طرز عمل کی زندہ مثال پیش کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہترین نمونے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے ساری مخلوق کے لیے رحمت کے۔ قرآن آیا 21-107۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کی طرف سے جو تکلیف اٹھائی ہے، یہ آیا اس کی بھی گواہی دیتی ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ ان کے انتباہ پر عمل نہ کرتے اور ان کی خوشخبری قبول نہ کرتے تو وہ برے انجام میں جاتے۔ شاید اگر وہ یقین نہ کریں تو آپ اے محمد ان کے غم کے مارے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ قرآن 18-6۔ انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور انہوں نے احسن شائستگی اور احترام کے ساتھ پیغام کو بہترین انداز میں پہنچانے کا اپنا فرض پورا کیا ہے۔ پوری امت مسلمانوں کا گروہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ان کی مثال پر عمل کریں۔ مسلمانوں پر خدا کے پیغام کو سب تک پہنچانے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اس پیغام میں انسان کا بھائی چارہ اور تمام انسانوں کو اپنے بھائی کی طرح پیار کرنے کی ضرورت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، مومن پیار کرتا ہے اور اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ الشبانی نمبر 91-98، الطبرانی نمبر 57-87۔ برادری، خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ قریبی تعلقات اور مضبوط پڑوسی جماعتیں اسلامی معاشروں کا بنیادی ڈھانچہ ہیں۔
یہ سب سے اہم اوزار بھی ہیں جو عدم مساوات اور غربت سے پیدا ہونے والی مشکلات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ معاشرے کی تعمیر کی کلیدیں ایک پرجوش اور پیار کرنے والے کنبے کی گود میں پروان چڑھتی ہیں، جہاں بچوں کی پرورش میں خود غرضی کے رجحانات پر قابو پانے اور معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے لیے محبت، احسان اور ایک احترام کا نمونہ تھے، اور ان خصوصیات پر یہ کہتے ہوئے بہت زور دیا کہ جو لوگ بچوں سے محبت نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ترمذی 1975، عدد نمبر 1919۔ اس کے اہل خانہ کی یہی محبت اور خلوص بھری پرورش ہے جو رشتہ داری کے مضبوط رشتوں کو پیدا کرتی ہے، جن کو اسلامی تعلیمات میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کنبے کے ساتھ روابط رکھیں اگرچہ وہ ہم سے تعلقات منقطع کر دیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ترجیح دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں توسیع شدہ کنبے کے حقوق پر تفصیل سے زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز، یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن 4-36۔ کنبے سے تعلقات بڑھانے کے بعد دوسرا فطری طبقہ آتا ہے جو پڑوسی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ قریبی تعلقات اسلام کا لازمی جزو ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کے خیال میں پڑوسیوں کو ہماری جائیداد کے وارث ہونے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ البخاری 1422، حدیث نمبر 60-14۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وہ شخص مجھ پر یقین نہیں لایا جو تسلی سے سوتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ الطبرانی 1994، عدد نمبر 751۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں؟ جب انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں، انہیں قرض دیں، اگر وہ غریب ہیں تو ان پر خرچ کریں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان سے ملیں، اگر وہ خوش ہیں تو انہیں سلام کریں، اور اگر غمگین ہیں تو ان کا غم بانٹیں، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ جس کی حراست میں میری جان ہے، ان کے نام کی قسم کھاتا ہوں، کوئی بھی پڑوسیوں کے حقوق کو پوری طرح پورا نہیں کرتا ہے سوائے اس کے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو جن پر اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔ البہقی 2003، نمبر 9113۔ اسی طرح زین العابدین علی بن حسین نے اپنے رسالۃ الحق میں کہا کہ یہ آپ کے پڑوسی کی طرف آپ کے فرائض ہیں۔ جب وہ غیر حاضر رہے تو اس کے مفادات کا تحفظ کریں، اور جب وہ حاضر ہو تو اس کا احترام کرو اور اس کی مدد کرو۔ جب اسے کسی ناانصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے عیبوں کا پتہ لگانے کے لیے کوشش نہ کریں، اور اگر کسی بھی موقع سے آپ کو اس کے بارے میں کوئی ناپسندیدہ چیز معلوم ہو جائے تو اسے دوسروں سے چھپائیں، اور اسی وقت آپ نامناسب عادات سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی موقع موجود ہے کہ وہ آپ کی بات مانے، اسے کسی بھی مصیبت میں کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اسے معاف کرو۔ مختصر یہ کہ اس کے ساتھ ایک اعلیٰ زندگی بسر کرو جس کی بنیاد اسلامی ضابطہ اخلاق پر ہو۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانے کی تائید کرتی ہے تاکہ ضرورت سے زیادہ دولت رکھنے والے ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کریں، جب تک کہ معاشرے میں دولت آزادانہ طور پر گردش کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم حکم دیتا ہے، عدم مساوات اور غربت معاشرتی روانی پیدا کرنے والے عناصر بن جاتے ہیں جو معاشرے بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ امت اسلامی تعلیمات مسلمانوں کے دلوں کو یکجا کرنے اور مومنین کی جماعت بنانے پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہیں، اور واقعتاً آپ کی یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ چونکہ میں آپ سب کا پالنے والا ہوں، تب ہی رہو میرے بارے میں باشعور۔ قرآن 52-23۔ صدیوں پرانی روایات سے سرایت
والی گہری دشمنیوں کے ساتھ متحارب قبائل کو اسلام کی آمد کے بعد بھائیوں کی طرح متحد کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کی طرح آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ قرآن 3-103۔ ایک حدیث کے مطابق یہ امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ البخاری 1422، عدد نمبر 6011۔ اتحاد کی یہ تخلیق ایک دوسرے کے لیے باہمی ذمہ داری کے احساس کا، کمزوریوں اور مظلوموں کے مسائل حل کرنے کے لیے اسلامی تصورات کا مرکز ہے۔ سب کو بنیادی ضروریات کی فراہمی پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر امت میں موجود تمام بچوں کی تعلیم، صحت اور معاشرتی بہبود ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی ذمہ داری فرد الکفایہ میں ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے ذریعے ہی فارغ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر محلے کی کمیونٹی اپنے ممبروں کی دیکھ بھال کرتی ہے، کنبے ان کی اپنی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ افراد ان لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جن کے پاس خاطر خواہ وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تاریخی طور پر 1000 سالوں سے یہ کام اسلامی تہذیب میں نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے گئے ہیں، جو آخرت میں کمائی کی خواہش سے متاثر اداروں کے استعمال کا ایک مجموعہ تھا۔ تعلیم کے حصول کے تمام خواہش مندوں کے لیے آزادانہ طور پر تعلیم دستیاب تھی۔ شلابی 1954۔ صحت اور تعلیم کے لیے رقم وصول کرنے کا تصور جو مارکیٹ کی معیشت کے لیے قدرتی ہے، عدم مساوات اور غربت سے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے اجنبی تھا۔ جن لوگوں کے پاس علم تھا ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ وہ غیر خزانہ لوگوں تک یہ خزانہ پہنچائیں۔ لوگوں نے صحت سائنسز کی مہارت کو قرآن میں اس وعدے کی وجہ سے حاصل کیا کہ وہ جو ایک جان بچاتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ قرآن 32-5۔ ان افعال کے لیے درکار رقم مختلف قسم کے نجی اور عوامی ذرائع جو فراخ دلی اور صدقات کے مضبوط اسلامی احکامات کے ایندھن سے چلتے تھے سے مہیا کی گئی۔ انسانیت۔ قرآن مجید کا پیغام پوری انسانیت سے مخاطب ہے۔ اے انسان، ہم نے آپ کو ایک نر اور مادہ کے ایک جوڑے سے پیدا کیا اور آپ کو قوموں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ بے شک خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ قرآن 13-49۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوقات پر خدا کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن 21-107۔ اس کے برعکس پیش ہونے کے باوجود میڈیا اور مسلمانوں کے بعض انتہا پسند گروہوں کے ذریعے تخلیق کردہ اسلام کا مرکزی پیغام یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف متحد کرے۔ اس کے بالکل برعکس اسلام کا پیغام انسانیت کے مشترکہ ورثے میں سب سے بہترین نظریات کے تحت تمام انسانیت کو متحد کرنا ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ قرآن 3-110۔ مورخ مارشل ہڈسن 2009 نے انسانیت کے لیے فلاح و بہبود پیدا کرنے کے لیے اس حکم کے اثرات کا اظہار ان شرائط میں کیا ہے۔ عقیدے کی بنیاد کے فوراً بعد مسلمان معاشرے کی ایک نئی شکل بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اداروں کی الگ شناخت قائم رکھی۔ اس کے فن اور ادب اور اس کی سائنس اور وظائف اور اس کی سیاسی اور معاشرتی شکلوں کے ساتھ ساتھ اس کے فرقے اور مسلک بھی، جو سب ایک غیر متزلزل اسلامی تاثر رکھتے ہیں۔ کئی صدیوں کے دوران یہ نیا معاشرہ پوری دنیا کے بیشتر حصوں میں وسیع پیمانے پر متنوع چڑھائیوں پر پھیل گیا۔ یہ اپنے نظریات کے تحت ساری بنی نوع انسان کو متحد کرنے کے لیے اس سے
پہلے کبھی اتنا قریب نہیں آیا تھا۔ صفحہ 71۔ متعدد مصنفین کی طرف سے اسلامی تہذیب میں رواداری، کھلی سوچ، تعصب کی کمی کی تصدیق کی گئی ہے۔ مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کا صرف یہ فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ قرآن 2-272۔ قرآن مجید کا منفرد جیو اور جینے دو کا طرز عمل متعدد آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں مجسم ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرماتا ہے، ہم مسلمان ہیں، یہودی ہوں، نصاری ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ قرآن 2-62۔ انسان کی مساوات اور بھائی چارے کی وسیع تر رواداری کی ان تعلیمات کے اثرات اسلامی تہذیب کی پوری تاریخ میں واضح ہیں۔ مثال کے طور پر ماریا روزا مینوکل 2002 بیان کرتی ہے کہ کس طرح اسپین کے مسلم حکمرانوں نے اسپین میں رواداری کی ثقافت پیدا کی، جہاں عیسائی اور یہودی اسکالر، فلسفی اور مذہبی حکام اپنی متنوع شراکت سے آزادانہ طور پر باہم مل گئے اور معاشرے کو تقویت بخشی۔ اس طرح مورخ آرنلڈ ٹاؤنبی 1948 لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مابین نسلی شعور کا ناپید ہونا اسلام کی ایک نمایاں کامیابی ہے، اور عصری دنیا میں جیسا کہ ہوتا ہے اس اسلامی خوبی کے پھیلاؤ کی اشد ضرورت ہے۔ صفحہ 205۔ انسان کے آفاقی بھائی چارے کی ان بنیادی تعلیمات کے اثرات مثالی برتاؤ اور مساوات میں سبقت کے لیے ہماری ذمہ داریاں پوری دنیا میں تسلسل سے ظاہر رہی ہیں، جیسے المرصفی 2009 کے ذریعہ روشن خیالی قرآن ملاحظہ کریں، جو یورپ کے معروف روشن خیال فلسفوں پر قرآن مجید کے ترجمے کے زبردست اثر کی دستاویز پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سپیلبرگ 2013 امریکی آئین کی تشکیل کے لیے تھامس جیفرسن کے قرآن مجید کے پڑھنے والے اثرات کی دستاویز فراہم کرتا ہے۔ ادارہ جاتی اور ریگولیٹوری جہت۔ حقیقی دنیا کے مسائل پر اثر انداز ہونے کے لیے روحانی اور معاشرتی انتظامات کو تکمیلی اداروں اور قانونی فریم ورک کے ذریعے تکمیل کرنا ضروری ہے۔ ماضی میں اسلامی معاشروں نے معاشرتی بہبود سے متعلق مسائل کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ادارہ جاتی ڈھانچے کے بھرپور تانے بانے تیار کیے۔ دنیاوی معاشروں جنہیں متضاد برادریوں کے تصور کے آس پاس تشکیل دیا گیا ہے میں مقامی اجتماعی کارروائی کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا عوامی فلاح و بہبود کو حکومت کے حوالے کرنا چاہیے۔ ایک ایسا رویہ جو اب عالم اسلام میں بھی اپنایا گیا ہے۔ تاریخی طور پر اسلامی معاشروں میں برادریوں کو مقصد کے مطابق متحد کیا گیا اور اس وجہ سے کارروائی کو برادری کی سطح تک پہنچایا گیا۔ اسی طرح 1000 سال سے زیادہ اسلامی تہذیب میں معاشرتی بہبود کا انتظام کیا گیا تھا۔ ادارہ جاتی اور قانونی ڈھانچہ معاشرے کی اخلاقی وابستگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسلام دولت کے لحاظ سے نہیں بلکہ مواقع کے لحاظ سے سب کے لیے مساوات سے گہرا عزم رکھتا ہے۔ ہم ان نکات پر غور کر کے ان پر مزید تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ سب کے لیے مساوی موقع۔ وقف، زکوٰۃ، صدقات۔ سروس واقفیت، منڈیوں اور مارکیٹ کا ضابطہ۔ ریگولیٹوری اور قانونی فریم ورک۔ مساوی مواقع، تعلیم اور ملازمتیں۔ جیسا کہ پہلے بحث کی گئی ہے، ایک مسلم معاشرے پر صحت، تعلیم، خوراک، رہائش اور روزگار کے مواقع کی فراہمی سمیت اپنے تمام ممبروں کی بنیادی ضروریات کی اجتماعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تاہم اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار عصری سیکولرائزڈ مارکیٹ معاشروں سے یکسر مختلف ہے، چونکہ سیکولر معاشرے الگ معاشروں سے الگ اور متضاد مقاصد کے حصول کے لیے
افراد پر مشتمل ہیں، لہٰذا اجتماعی کارروائی کا واحد ممکنہ ایجنٹ حکومت ہے۔ اسی کے مطابق تقریباً تمام بڑی بہبود کی سرگرمیاں حکومت کے حوالے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کو مجموعی طور پر معاشرے کے لیے ایک اجتماعی ذمہ داری فرض الکفایہ قرار دیتا ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کے اس تصور کو سید ابو الحسن علی ندوی 1986 نے اسلام نے عالمی تہذیب میں جو اہم کردار ادا کیا ہے ان میں شامل کیا گیا ہے۔ فرض الکفایہ معاشرے میں کام کرنے والے افراد اور اداروں کے لیے ذمہ داریوں کا ایک وسیع دائرہ تشکیل دیتا ہے۔ پہلی مثال میں ہر فرد اپنی اپنی ضروریات کی دیکھ بھال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس نے اپنے ذاتی اور ان کے لیے جو اس کی معاشرتی ذمہ داری جیسے اس کے کنبے، بزرگوں اور دیگر محتاجی رشتہ داروں میں آتے ہیں، ان کی فراہمی کو عبادت کی ایک شکل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس حد تک کہ ایک خاص کنبہ یا برادری اگر اپنی نگہداشت کرنے سے قاصر رہے تو ان کی دیکھ بھال کرنے میں بڑی جماعتوں کو آنا ہے۔ وسائل رکھنے والے تمام افراد اپنی ضرورت سے زیادہ اجتماعی طور پر ان لوگوں کے لیے ذمہ دار ہیں جن کے پاس خاطر خواہ وسائل نہیں ہیں۔ جب مشترکہ کمیونٹی کے وسائل اس کام کے لیے کافی نہیں ہوں تو حتمی حربے کی حیثیت سے حکومت ذمہ دار ہے۔ اس کا بنیادی مقصد برادری کی تعمیر کے لیے خیر سگالی اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی تحفظ بھی افراد کو اعلیٰ روحانی اور معاشرتی مقاصد کی طرف راغب کرتا ہے۔ معاشی سلامتی کے دو پہلو تعلیم اور مزدوری ہیں جو یہاں اجاگر ہونے چاہیے، کیونکہ وہ مساوی مواقع کی فراہمی کی کلید ہیں جو اسلامی معاشرے کا لازمی جزو ہیں۔ تعلیم بنیادی ضروریات میں سے تعلیم خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ یہ مساوی مواقع کا راستہ ہے۔ یہ ایک خاص کردار بھی ادا کرتا ہے کیونکہ یہ ایک بہترین چینل ہے جس کے ذریعے لوگوں کی اخلاقی نشو و نما کے لیے ریاست اور شہریوں کی اجتماعی ذمہ داری پوری کی جا سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات تعلیم کو انتہائی اہمیت دیتی ہیں چونکہ نوجوانوں کو تعلیم فراہم کرنا معاشرے کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کے لیے رقم وصول کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان سب کے لیے جو ان کی خواہش رکھتے تھے تعلیم آزادانہ طور پر دستیاب تھی اور اس سے سب کے لیے یکساں مواقع فراہم ہوئے جو شاید ہی مماثل ہوں۔ اسلامی معاشروں اور عالمی سطح پر آج غربت اور عدم مساوات کا ایک بہت بڑا ذریعہ تعلیم کے مساوی مواقع کی عدم دستیابی ہے۔ اسلامی ممالک عام طور پر نو آبادیاتی دور سے ہی سرمایہ دارانہ ماڈل کی تقلید کرتے ہیں اور ادارہ جاتی ڈھانچے پر مبنی متبادل فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ مساوی تعلیمی مواقع فراہم کرنے میں ناکامی سے بھی زیادہ اہم بات صحیح قسم کی تعلیم فراہم کرنے میں ناکامی ہے۔ اسلام میں تعلیم ایک کردار کی نشو و نما کرتی ہے، معاشرتی ذمہ داریوں، خوبیاں اور دماغ، قلب اور روح کی تربیت کرتی ہے۔ گمشدہ روحانی جہت ہمدردی اور ہمدردی کی کمی کا باعث بنتی ہے جو غربت بڑھانے کا ایک اہم محرک ہے۔ مشقت بطور عبادت قرآن انسانی زندگیوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جس نے ایک جان کو بچایا وہ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن 32-5۔ ہماری زندگی کے لمحات اس قدر قیمتی ہیں کہ زندگی کی طوالت کے ایک اضافی لمحے کے لیے دنیا کے سارے سونے کو تاوان کے طور پر دینا کافی نہیں ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے کہ زندگی کو پیسوں کے لیے نہیں خریدا یا بیچا جا سکتا، سامان کی تیاری اور مزدوری کے استعمال کے اسلامی طریقے سرمایہ دارانہ مزدور منڈیوں سے یکسر مختلف ہیں۔ مارکیٹ معاشروں میں سرمایہ دار پیداوار کے عمل سے استعمال ہونے والی اشیاء خرید کر منافع کے لیے سامان تیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ مارکس نے نوٹ کیا، مزدور کا وقت بھی پیداوار کے عمل میں استعمال ہونے والی دیگر اجناس اور آدانوں کی طرح خریدا جاتا ہے۔ اس سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے جہاں مزدور اپنی زندگی اور منزل مقصود پر قابو پانے اور اس کے تیار کردہ سامان پر حق اور معاشرے کے ساتھ روابط کھو دیتا ہے اور معنی خیز کام کے حق سے انکار کیا جاتا ہے۔ مارکس 1959۔ اصولی طور پر دونوں طرح معاشی نظریہ کے مطابق اور یہ بھی کہ مارکیٹیں کس طرح چلتی ہیں، مزدور پیداوار کی عمل میں ایک قابل تبادلہ حصہ ہے۔
اسلام انسانی زندگیوں کو بے حد قیمتی، خریداری کے امکان سے بالاتر قیمتی اور انوکھا سمجھتا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ اسلام میں انسان کا بنیادی مسئلہ معاشی نہیں ہے، اور معاشی ترقی انسانوں کے لیے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ شفیع 1979 صفحہ 4۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہم سے جنت کی لامحدود انعامات خریدنے کے لیے اپنے جان و مال فروخت کرنے کو کہتا ہے۔ قرآن 9-111۔ اس زمین پر محدود مادی فوائد کے لیے ہماری زندگی کے اہم حصوں کی فروخت سے متعلق معاہدوں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس تناظر میں مزدوری کے بنیادی تصور خیال اور سامان اور خدمات کی تیاری کے لیے اس کے استعمال کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر انسان کو صرف عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن 56-51۔ لہٰذا اس کو سمجھا جانا چاہیے کہ مزدوری کی واحد قابل قبول صورت کو عبادت کے طور پر انجام دیا جائے۔ اب ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ اس تبدیلی کو پورا کرنے کے لیے کس طرح اسلامی اصولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام میں معاشی سرگرمی کی ثانوی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کے لیے روزی کمانا اور جس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں سب ایک مذہبی فریضہ ہے، حالانکہ اس کی اسلام کے 5 ستونوں جیسے بنیادی مذہبی فرائض سے کم ترجیح ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو اور کنبے کو کھانا کھلانے کے لیے کام کریں تو یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ مزدوری کے اس اسلامی تصور کو معاشی ضرورت کی وجہ سے کام کرنے کی مجبوری سے مختلف رکھا گیا ہے، جو سرمایہ دارانہ معاشروں کے کام کے لیے بہت طرح سے ضروری ہے۔ معاشرتی سامان، برادری، کنبہ، دوست، کھیل اور سماجی شغل وہ مفت سامان ہیں جس میں زندگی کے بڑھتے ہوئے معیارات کو برقرار رکھنے کے دباؤ کی وجہ سے وقت اور کوشش مہیا نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہاسپٹلز کے لوگ کیریئر اور دولت کے اصول میں دوستوں اور کنبہ کو نظر انداز ہونے پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلامی فرموں کو مزدوروں کے ساتھ وقار اور احترام کے ساتھ برتاؤ کرنا اور اجروں اور ملازمین کے مابین برابری کو معاشرتی درجہ خاص طور پر لباس، رہائش اور کھانا کے لحاظ سے برقرار رکھنا ہے۔ اسلامی نظریہ آجر اور ملازم کو معاشرے کو قیمتی سامان اور خدمات کی فراہمی کے لیے ایک کوآپریٹو انٹرپرائز میں شرکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس فریم ورک کے اندر تمام کام معنی خیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو خدمت مہیا کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کی صفائی کرنے والے ایک معمولی کارکن کو بھی لگتا ہے کہ وہ معاشرتی بہبود کے لیے ایک قابل قدر حصہ انجام دے رہا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور اوقاف۔ حقیقی دنیا پر اثر انداز ہونے کے لیے تعلیمات اسلام میں مضبوطی سے سخاوت، ہمدردی اور ذمہ داری کے جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ادارہ جاتی ڈھانچے کی شکل میں ٹھوس اظہار دینا ہوگا۔ ان ڈھانچوں میں سے سب سے اہم زکوٰۃ، جو واجباتی خیرات، صدقات، رضاکانہ خیرات اور اوقاف طویل مدتی مقاصد کے لیے ادارہ جاتی خیراتی ادارے ہیں۔ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک زکوٰۃ دولت مندوں کے لیے تزکیے کا ایک ذریعہ ہے اور غریبوں کے لیے ہماری اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ایک اداراتی ذریعہ بھی ہے۔ تاریخی طور پر یہ غربت سے نجات کے لیے ایک طاقتور ذریعہ رہا ہے۔ اگرچہ سرمایہ داری کی روح دولت جمع کرنا ہے، لیکن اسلامی روح دوسروں پر زیادہ دولت خرچ کرنا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان پر کتنا خرچ کرنا ہے، کہو جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے۔ قرآن 2-219۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دولت والے افراد کو ایسے اداروں کے قیام کی سفارش کی جو مخصوص رفاہی مقاصد کے لیے محصولات مختص کریں۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے اجر ملیں گے۔ تاریخی طور پر اسلامی معاشروں میں معاشرتی بہبود کی فراہمی کے لیے اوقاف مرکزی طریقہ کار تھا۔ ایک اندازے کے مطابق سلطنت عثمانیہ میں تقریباً 1/3 زمین ایسی امانتوں کے لیے وقف کی گئی تھی۔ کہف 1992 صفحہ 9۔
اوقاف نے ایک متمول اور متحرک سول سوسائٹی کی بنیاد تشکیل دی اور شہری جگہ کی تشکیل کی۔ اسلامی شہروں میں عوامی ماحول کا ایک بڑا حصہ اوقاف کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ سیتین لیم 2006 لکھتے ہیں کہ نظام اوقاف نے اسلامی سرزمین میں صدیوں سے دولت کو دوبارہ تقسیم کرنے میں کامیابی حاصل کی، صفحہ 156، جس کے نتیجے میں مساویانہ نتائج برآمد ہوئے اور قرآنی احکامات کے مطابق دولت کی گردش میں اضافہ ہوا۔ خاص طور پر ان اوقاف نے معاشرتی مراکز اور برادری پر مبنی بنیادوں پر معاشرتی ضروریات کو اس حد تک مہیا کیا کہ عثمانی خلیفہ آبادی کو معاشرتی خدمات کی فراہمی کے لیے خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح یہ ادارے لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کے لیے موجودہ یورپی فلاحی ریاست کے ماڈل کے لیے تاریخی طور پر ثابت اسلامی متبادل تشکیل دیتے ہیں۔ اسلامی طریقہ کار کے دو الگ الگ فوائد ہیں۔ اوقاف مقامی سطح پر مبنی اور منظم تھا۔ عام طور پر سرکاری سطح پر چلنے والے نظاموں کے مقابلے میں ان کے پاس کافی حد تک مقامی معلومات موجود تھیں اور لہٰذا وہ زیادہ مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ اسلامی تقاضا کہ معاشرتی ادارے ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، معاشرتی روابط کو تقویت دیں اور معاشرتی بیداری میں اضافہ بھی اس نظام کے ذریعے کیا گیا۔ مسلمانوں میں آج اوقاف کے ادارہ کو بحال کرنے اور اسے مرکزی اہمیت دینے کی ضرورت پر وسیع پیمانے پر معاہدہ ہوا ہے جو اسے ماضی میں حاصل تھا۔ اسلامی بزنس ماڈل۔ اسلام معاش حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر کاروبار پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق دیانتدار تاجر شہداء، صوفیوں اور نبیوں کے ساتھ صف میں شامل ہیں۔ الترمذی 1975 507 حدیث نمبر 1209۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق کیے جانا عبادت کا ایک سہ فریقی عمل ہے۔ معیاری مغربی ماڈل میں کاروبار کا واحد مقصد منافع کمانا ہے اور خدمت کی فراہمی اور اس مقصد کا ایک ذریعہ ہے۔ تاہم اسلامی کاروباری ماڈلز اس رشتے کو پلٹ دیتے ہیں۔ اسلامی کاروبار کا مقصد برادری کو خدمات فراہم کرنا ہے اور منافع کمانا اور اس فراہمی کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب پیسہ اللہ کی خاطر کسی بھی مقصد کے لیے شرعی طور پر قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کی تعمیل میں خرچ کرنے کے ارادے سے کمایا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ قرآن 9-34۔ ایک مسلمان تاجر اپنی اور اپنے کنبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے جو عبادت ہے۔ وہ ملازمتیں مہیا کرنے، معاشرے کو خدمات فراہم کرنے اور ملازمین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بھی کماتا ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار ہی انسانوں کو مصنوعات اور خدمات مہیا کرتا ہے۔ یہ عبادت کا کام ہے اور برکت کا باعث ہے۔ ایک روایت کے مطابق فراہم کنندہ خدمات یا سامان کا مبارک ہے۔ ابن ماجہ 2009 عہد نمبر 2154۔ خدمات فراہم کرنا منافع کی بجائے کاروباری مقصد کا ایک ایسا نمونہ تیار کرتا ہے جو اس وقت ممتاز یونیورسٹیوں میں MBA پروگراموں میں پڑھائے جانے والے اور عالمی سطح پر نقل کیے جانے والے کاروباری ماڈل سے یکسر مختلف ہے۔ فرموں کے مغربی نظریات نے ڈرامائی طور پر خطرناک موڑ لیا ہے، جس سے کارپوریٹ منافع کی تلاش میں لاکھوں جانیں ضائع ہونے اور سیارے کو تباہ کرنے کا خطرہ ہے۔ کارپوریشنوں کو خود مختاری دی گئی ہے، انسانوں کو وہی حقوق دیے گئے ہیں لیکن ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پارکنسن 1995۔ یہ خیال کہ انسانوں کے پاس آزادی رائے ہے، اس کا استعمال کارپوریشنیں کانگریس کے نمائندوں کو منمانی طور پر اعلیٰ مہمات میں حصہ ڈالنے کے حق میں فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایپس 2011۔ اور مؤثر طریقے سے انہیں حکومت کو رشوت دینے کی اجازت ہے۔ بہت سارے مصنفین نے پوری دنیا کی حکومتوں پر کارپوریٹ طاقت کے استحکام کی دستاویزات فراہم کی ہیں۔ کاٹن 2015۔ منافع کے مقصد کی بجائے اسلام فرموں کے پیچھے چلنے والے انجن کے طور پر خدمات کا مقصد پیش کرتا ہے۔ اس سے
فرم کے نظریے میں بنیادی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ منافع بخش کمپنیاں آلودگی پھیلائیں گی، ماحولیاتی نقصان کا باعث بنیں گی، غیر محفوظ مصنوعات اور دوائیوں کی فروخت کے لیے لابی کریں گی اور ضروری مصنوعات کے لیے بھتہ خوری کی طرح کی قیمت وصول کریں گی، جبکہ خدمت پر مبنی ادارے اس طرز عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ خدمت کا مقصد فرم کی دوڑ کو عبادت کی شکل میں بدل دیتا ہے، بلکہ منافع بخش کمپنی کو درپیش ذمہ داریوں کا بھی بوجھ ڈالتا ہے۔ قانونی اور ریگولیٹوری فریم ورک۔ پلانی 1944 کا مرکزی موضوع یہ نہیں ہے کہ مارکیٹوں سے معاشروں کو نقصان ہوتا ہے، لیکن غیر منظم مارکیٹیں معاشرے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس تناظر میں بازاروں کے نظم و نسق کے لیے حسبہ الحسبہ کا ادارہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اقتصادی نظریہ فرموں کے منافع کی تلاش میں معاشرے کو ہونے والے نقصانات کو تسلیم کرتا ہے اور اس کو مارکیٹ کی ناکامی قرار دیتا ہے۔ اسلام میں فرموں کی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے انضباطی اور قانونی میکانزم تشکیل دیے جاتے ہیں۔ ناز 1999 میں الحسبہ کا ایک جامع سروے پیش کیا گیا ہے جس میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر ذمہ داریاں شامل ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے سے چلنے والے الحسبہ کا نیم عدالتی ادارہ ایسے حالات طے کرنے کی ذمہ داری عائد کرتا ہے جو صحت عامہ اور مفادات کے تحفظ اور استحکام، صارفین کی حفاظت، کاروباری اور مزدوری تنازعات کو حل کرنے، اچھے منڈی کے رویے کو فروغ دینے اور یقینی بنانے کے لیے ہے۔ ان کی پیروی بازار کے دائرے میں الحسبہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ناپ اور تول سرکاری معیار کے ہوں، معیار کے ڈاک ٹکٹ فراہم کرنا اس بات کو یقینی بنایا کہ فروخت ہونے والی اشیاء مختلف ذرائع سے معیار کی ہیں، چھوٹی جھوٹی تشہیر، قیمتوں میں اضافے کے لیے ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری کے خلاف اقدامات اٹھائے اور عام طور پر مفاد عامہ کا تحفظ کیا۔ ندیوں کی آلودگی یا ماحول جیسے مسائل بھی حسبہ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں ان مختلف کرداروں اور ان کے نفاذ کا ایک مطالعہ ناز 1999 کے باب 5 میں دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں کچھ لوگ اجتماعی طور پر کام کرنے اور زبردست فوائد حاصل کرنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں، وہ عوامی مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ جہاں ایک بڑا گروہ جس میں سے ہر ایک چھوٹا سا نقصان اٹھاتا ہے، آسانی سے اپنے اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ 1% کو 99% کا استحصال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور عوام کے لیے بہت سی طرح کے نقصان کا ذریعہ ہے۔ یہ غربت سے پیدا ہونے والے مسائل کو بڑھاتا ہے۔ اسلام ایک ایسے ادارے کی شکل میں ایک مؤثر تدارک فراہم کرتا ہے جو کمزوروں اور مظلوموں کے اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ SDG 10 UNO کے اہداف۔ 2030 تک قومی اوسط سے زیادہ شرح پر آبادی کے نچلے 40% کی آمدنی آہستہ آہستہ بڑھائیں اور لمبے عرصے کے لیے قائم کریں۔ 2030 تک عمر، جنس، معذوری، نسل، مذہب یا معاشی یا دوسری حیثیت سے قطع نظر معاشرتی، معاشی اور سیاسی شمولیت کو بااختیار بنائیں اور اس کو فروغ دیں۔ مساوی مواقع کو یقینی بنائیں اور نتائج کی عدم مساوات کو کم کریں، بشمول امتیازی قوانین، پالیسیوں اور طریقوں کو ختم کرنا اور اس سلسلے میں مناسب قانون سازی پالیسیاں اور اقدامات کو فروغ دینا۔ خاص طور پر مالی، اجرت اور معاشرتی تحفظ کی پالیسیاں اپنائیں اور آہستہ آہستہ زیادہ مساوات حاصل کریں۔ عالمی مالیاتی منڈیوں اور اداروں کے ضابطے اور نگرانی کو بہتر بنائیں اور اس طرح کے قواعد اور ضوابط کے نفاذ کو مضبوط بنائیں۔ عالمی، بین الاقوامی، معاشی اور مالیاتی اداروں میں فیصلہ سازی کرتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی اور آواز کو یقینی بنانا تاکہ زیادہ مؤثر، قابل اعتماد، جواب دہ اور جائز اداروں کی فراہمی ہو۔ منظم، محفوظ، باقاعدہ اور ذمہ دار ہجرت اور لوگوں کی نقل و حرکت کی سہولت۔ WTO معاہدوں کے مطابق ترقی پذیر ممالک بالخصوص
کم سے کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے خصوصی اور امتیازی سلوک کے اصول کو نافذ کریں۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری سمیت او ڈی اے اور مالیاتی بہاؤ کی حوصلہ افزائی کریں جہاں ضرورت سب سے زیادہ ہے، خاص طور پر ایل ڈی سی، افریقی ممالک، ای ایس ای آئی ڈی ایس اور ایل ڈی سی اپنے قومی منصوبوں اور پروگراموں کے مطابق کریں۔ 2030 تک تارکین وطن کی ترسیلات زر کے لین دین کے اخراجات 3% سے کم کریں اور 5% سے زیادہ لاگت والے ترسیلات راہداریوں کو ختم کریں۔ خواتین و حضرات، یہاں میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو وہ کچھ عطا کرے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔